बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा माज़रत, काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब थी तो जो रिकॉर्डिंग है वो कंटिन्यूसली नहीं हो सकी। थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, वही अपलोड कर देती थी, इसलिए काफ़ी दिन का गैप भी आ गया। तो अब इंशाल्लाह नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई है मेरी, और कुछ गेस्ट भी आए हुए थे जिसकी वजह से प्रॉपर जो है ना वो टाइम नहीं मिल रहा था। और आप लोग भी बहुत ज़्यादा इसमें वो इन टच नहीं रहे चैनल में, तो काइंडली अब से डेली की रूटीन मेरी स्टार्ट हो गई है, तो रोज़ चैनल पे आया करें और इसके साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नावल्स के मतलब कमेंट सेक्शन में बताया करें कौन से नावल सुनने हैं, पढ़ने हैं। पूरी कोशिश होगी कि आपके लिए वो सब अपलोड कर सकूं आपकी फरमाइश पर। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो बहुत ही खूबसूरत नावल है, शॉर्ट नावल है, छोटा सा नावल है। एतबार हो तुम है, ये सबा अहमद का है। बहुत प्यारा नावल है। मतलब फ्रेंडशिप बेस्ड है। एक जो है वो बड़ी जेलस होती है दोस्त, तो वो उसका मंगेतर को पसंद करने लगती है। मंगनी हो जाती है उसकी दोस्त की, तो उसके मंगेतर को पसंद करने लगती है और हसद करती है कि हर चीज़ इसको क्यों मिली है। उसी पे बेस्ड ये बहुत प्यारी सी एक छोटी सी स्टोरी है। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। एतबार हो तुम बाय सबा अहमद। लबों पर धीमी सी मुस्कान सजाए वो बार बार फ़ोन को देखे जा रही थी। ज़िंदगी में किसी की अहमियत का अंदाज़ा आज उसे पहली बार हुआ था। अचानक फ़ोन की बेल बजी और वह गहरे ख्याल से चौंक कर बाहर निकली थी। कॉल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ख्याल के तहत हाथ पीछे ही रोक लिया और फ़ोन करने वाले की कैफियत को महसूस करते हुए मन ही मन में मुस्कुराने लगी। दूसरी दफ़ा जब कॉल आई तो धड़कते दिल के साथ पहली ही बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया। दोनों तरफ खामोशी छा गई। उस खामोशी को तोड़ने में पहल भी फ़ोन करने वाले ने ही की थी। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो बड़ी बेताबी से सवाल पूछा गया। मेरी मर्ज़ी। तुम्हारी मर्ज़ी की तो? क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, आमिर गड़बड़ा कर बोला। परी भी इसे प्यार भरी शरारत समझकर खामोश हो गई थी। आखिरकार आज हम दोनों एक हो ही गए। कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें तुमसे चुरा लूँगा। आमिर ने बड़े प्यार से परी को अपनी कही हुई बात याद दिलाई थी। अभी मंगनी हुई है जनाब, मेहंदी होगी, फिर निकाह होगा, फिर रुखसती। परी ने शरारत से आमिर को वापस हाल में लाने की कोशिश की थी। हाँ जी, क्यों नहीं, कर लो नखरे, आखिर आना तो तुमको मेरे पास ही है ना। आमिर ने प्यार से भरे खुमार लहजे में कहा था। चलो सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, खुदा हाफिज़। परी ने घबराते हुए बात बदल दी थी। नहीं सोना मैंने, बड़ी अदा से जवाब आया था। क्यों? मेरी मर्ज़ी। तुम्हारी मर्ज़ी की तो? क्या कहा तुमने? आमिर ने कमाल की एक्टिंग करते हुए वही सब दोहराया था। बदला लेना तो कोई तुमसे सीखे, अपना ख्याल रखना। परी ने बिना आमिर की बात सुने फ़ोन बंद किया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो उस वक्त सोने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। इंसान भी अजीब है, जब बहुत खुश होता है तब भी खुशी से नींद नहीं आती, और जब दुखी हो तो दुख सोने नहीं देता। रात देर से सोई थी तो जब आँख खुली तो जमाई रोकते रोकते जैसे ही नज़र सामने दीवार पर लगे क्लॉक पर पड़ी तो अपना सर पीट कर रह गई। उसे कॉलेज जाना था और वैन के आने में सिर्फ 10 मिनट रहते थे। अम्मी ने कल के फंक्शन की वजह से उन्हें उठाया था, उसे नहीं उठाया था कि आज छुट्टी कर लेगी, मगर उसने तो दानिया से वादा किया था कि आज उसे ट्रीट देनी थी, वरना वो जान निकाल लेती उसकी। फटाफट उठकर यूनिफॉर्म पहना और नाश्ते के लिए किचन की तरफ भागी। वैन आने में सिर्फ 3-4 मिनट रहते थे। अम्मी उसे सुबह सुबह इस तरह भगदड़ मचाने पर सख्त सुना रही थी। मजाल है जो मेरी बात सुनती हो, ये लड़की हर वक्त अपनी धुन में लगी रहती है। साजदा बेगम मुसलसल बड़बड़ा रही थी और हाथ तेज़ तेज़ चला रही थी कि नाश्ता करके ही जाए, मगर वैन के हॉर्न पर बाहर भागते हुए परी को अम्मी को खुदाफिज कहने का भी होश नहीं रहा था। उसे बस कॉलेज जाना था हर हाल में, चाहे आज डांट पड़ती अम्मी से या नाश्ता रह जाता। साजदा बेगम ने दिल ही दिल में उसके बचपने के ख़त्म होने की दुआ की थी। परीशे अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इकलौती होने की वजह से बेजा लाड और ज़िद उसकी तबीयत का हिस्सा बन चुका था। मुतज़ावान ने बेटी को फूलों की तरह रखा हुआ था। मुतज़ावान एक गवर्नमेंट मुलाजिम थे, गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा था। फैमिली छोटी सी थी तो बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते हुए उन्हें कोई माली मसला दरपेश ना होता था। एक शादी में आमिर ने परी को देखा और फिर उसे भूलना उसके बस में नहीं रहा। किसी न किसी तरह परी का नंबर हासिल करके उसको फ़ोन किया और बगैर कोई फ्लर्ट किए सबसे पहले परी को शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया।
عامر حال ہی میں انگلینڈ سے اپنا گریجویشن مکمل کر کے لوٹا تھا۔ عامر کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے اور اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور 6 ماہ کے عامر کو اس کی دادی کی گود میں چھوڑ گئے۔ بی دادی ایک بزنس ویمن تھی، انہوں نے سارا کاروبار سنبھال لیا اور عامر کے لیے ایک آیا رکھ لی۔ یوں زندگی کی ڈگر پھر سے چلنے لگی۔ بی دادی اب عامر کی شادی کے لیے سرگرداں تھی۔ عامر نے بی دادی کو پری کے بارے میں بتایا اور یوں وہ ان کے گھر چلی گئی۔ مرتضیٰوان بیٹی کی قسمت پر رش کر اٹھے اور پری کی رضامندی کے بعد فوراً ہاں کر دی۔ بی دادی تو پہلی ملاقات میں ہی منگنی کی تاریخ لے کر آئی تھیں۔ یوں پری اور عامر کی منگنی بہت دھوم دھام سے کر دی گئی۔ تم کتنی خوش قسمت ہو پری، دانیہ رشک سے موبائل ہاتھ میں پکڑے ان دونوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ گہرے آسمانی کلر کی میکسی میں ماتھے پر بندیا لگائے اور گلے میں ہلکا سا ہیروں کا ہار پہنے وہ پرستان کی پریوں جیسی ہی نازک لگ رہی تھی۔ عامر 3 پیس پہنے خود کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پری، ارے یہ فون تو نہیں تھا تمہارے پاس؟ ایپل آئی فون پر دانیہ کی نظر ذرا دیر میں پڑی تھی۔ وہ تو صرف تصویروں میں ہی کھوئی ہوئی تھی، اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ پری کے پاس تو فون بھی نیا ہے۔ ہاں، یہ کل عامر نے منگنی کی خوشی میں گفٹ دیا تھا، پری نے شرمیلی سی مسکان سجاتے ہوئے کہا۔ چلو پھر پیٹ پوجا کرتے ہیں، اب تو بڑی سی ٹریٹ لوں گی، اور ایک نہیں 2 دانیہ نے بے صبرے پن سے کہا تھا۔ لہجے میں احساس کمتری صاف چھلک رہا تھا، مگر پری صدا کی لاپرواہ اور معصوم دانیہ کے بدلے رویے کو اپنی خوشی میں بالکل ہی محسوس نہ کر پائی اور ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کینٹین کی طرف چل دی۔ کیا کھاؤ گی تم؟ چیئر کھینچتے ہوئے پری نے دانیہ سے پوچھا۔ چکن بریانی کی 2 پلیٹ صرف میرے لیے، کوک کے ساتھ، دانیہ نے بے ساختہ کہا تھا۔ ارے بس، پری نے حیرانگی سے کہا اور دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ عامر کالج کے گیٹ سے باہر کھڑا پری کا انتظار کر رہا تھا۔ پاس سے گزرتی نہ جانے کتنی لڑکیوں نے اسے اور اس کی گاڑی کو حسرت سے دیکھا تھا۔ اچانک پری اور دانیہ باہر نکلی تو سب سے پہلے دانیہ کی نظر عامر پر پڑی، جو بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بات کرتے کرتے جب پری کو محسوس ہوا کہ دانیہ کہیں اور متوجہ ہے تو اس کی نظر کا تعاقب کرتے جو اس کی نظر عامر پر پڑی تو اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ اتنی دیر سے عامر بھی اسے دیکھ چکا تھا اور اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پری نے دانیہ کا ہاتھ تھاما اور کھینچ کر اسے اپنے ساتھ عامر کی طرف بڑھنے لگی۔ السلام علیکم میڈم، بندہ آپ کے ڈرائیور کے طور پر حاضر ہے، عامر نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا جھک کر کہا تو پری کو اس کے اس انداز پر اتنی ہنسی آئی کہ گرتے گرتے دانیہ کا سہارا لیا تھا اس نے۔ عامر ان دونوں کو بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عامر، یہ میری دوست ہے دانیہ۔ پری کو اچانک خیال آیا تو اس نے دانیہ کا تعارف عامر سے کروایا، جس پر عامر نے صرف مسکراہٹ کا تبادلہ کرنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر عامر بھائی، دانیہ نے فارمل سے انداز میں کہا تھا۔ مجھے بھی، چلیں پری ہم؟ عامر نے اپنی توجہ دوبارہ پری کی طرف کی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، اور دانیہ ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے، پری نے خوش دلی سے اسے دعوت دی تھی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، خدا حافظ، بد دلی سے کہتے ہوئے دانیہ نے ہاتھ ہلا کر اپنا رخ ان کی مخالف سمت میں موڑ لیا تھا۔ آپ مجھے کیوں لینے آئے ہیں؟ پری نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ کیونکہ اب تم پر مجھے حق ہے پورا پورا، عامر کہتے ہوئے تھوڑا سا آگے جھکا تھا، اور پری کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں خود چلی جاؤں گی، گھبرا کر وہ منڈے لگی تھی کہ عامر نے اس کا ہاتھ تھاما، فرنٹ ڈور کھول کر اسے بٹھا دیا اور جلدی سے دوسری طرف آ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ پری نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ اغوا کر رہا ہوں تمہیں۔ کیوں؟ میری مرضی، تمہاری مرضی کی تو کیا کہا تم نے؟ عامر نے کہتے ہی کہل گیا تھا۔ پری اپنا تکیہ غلام دہرانے پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ارے آج اتنی جلدی کیسے آ گئی تم؟ امی، وہ عامر چھوڑ کر گئے ہیں، پری نے شرم سے لال ہوتے ہوئے ان کو بتایا تھا۔ کیوں، تمہاری بہن کو کیا ہوا تھا؟ امی نے اپنی ناگواری دباتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں امی، تم دوبارہ عامر کے ساتھ اکیلی نہیں جاؤ گی، سنا تم نے؟ امی نے سخت لہجے میں اسے وارننگ دی تھی۔ کیوں امی، ایسا کیوں؟ پری نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بس پری، مجھ سے بحث مت کرو اور جاؤ یونیفارم تبدیل کرو جا کر، امی نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ پری نے دوبارہ ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، خاموشی سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کپڑے بدل کر آئی تو بابا آ چکے تھے۔ بابا جانی، پری نے بھاگ کر ان کے گلے میں باہیں ڈالی تھیں۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ شفقت بھرے لہجے میں بابا نے اس سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں بابا جانی، پری نے مسکرا کر باہیں گلے سے نکالتے ہوئے کہا تھا۔ عامر آیا تھا آج کالج تمہیں لینے؟ اچانک بابا کے منہ سے عامر کا ذکر سن کر پری کو لگا جیسے امی نے سب بتا دیا ہے بابا کو، مگر امی کی طرف دیکھا تو امی بھی حیرت سے بابا کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی، تم دونوں ماں بیٹے مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ بابا نے حیرت سے ان دونوں کو بت بنے دیکھ کر کہا تھا۔
تو عامر کو آپ نے بھیجا تھا؟ ساجدہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا تھا۔ ہاں، بی اماں کا فون آیا تھا کہ اب ان کی بہو وین پر دھکے نہیں کھائے گی۔ انہوں نے تو ڈرائیور کا کہا تھا، مگر مجھے مناسب نہیں لگا تو میں نے عامر کو بھیجنے کو کہہ دیا۔ مرتضیٰ نے ساری تفصیل سے ساجدہ کو آگاہ کیا تھا، جسے سن کر وہ تھوڑی بہت مطمئن تو ہو گئی تھی، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ پری نے چپکے سے اپنی خوشیوں کے طویل رہنے کی دعا کی تھی۔ بی دادی کی گود میں سر رکھے وہ اپنے سارے دن کی داستان انہیں سنا رہا تھا۔ وہ بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دادی، میں پڑھا لوں گا نا، خود اسے آپ بات کریں نا پری کے گھر والوں سے۔ عامر نے آنکھیں بند کیے ہوئے ان سے اپنے کئی دنوں کی جانے والی فرمائش کو دہرایا تھا۔ بیٹا، مجھے بھی تمہاری بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ تمہاری شادی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مروں، بی دادی نے افسردگی سے کہا تھا۔ ایسا نہ کہا کریں دادی، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کے ان الفاظ سے، عامر نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ دکھ، کرب، ادھورا پن سب کچھ تھا اس میں۔ سود سے زیادہ مول پیارا ہوتا ہے، اور تم تو میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہو مجھے۔ میری زندگی کا اہم جز ہو تم بی دادی، صرف تمہارے ایک سہارے پر ہی تو زندہ ہیں۔ بی دادی آنسو کو پیتے ہوئے اپنا دل کا راز بیان کر رہی تھیں۔ بس کریں بی دادی، عامر نے تڑپ کر ان کا ماتھا چوما تھا۔ میرا لال، بی دادی نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ کتنا خوبصورت منظر تھا، عامر بالکل کسی نومولود بچے کی طرح ان کے سینے سے چمٹا تھا۔ یہ پیار تو ان کا شروع سے ہی ایسا تھا۔ بی دادی سے باتیں کرنا اور پھر ان کی آغوش میں ممتا کی گرمائش محسوس کرنا عامر کو ماں کی کمی کا بھی محسوس کر ہی نہیں پایا تھا۔ چلیں دادی، سو جائیں آپ، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ عامر نے بی دادی کو لے جا کر ان کو کمبل اڑایا تھا اور نائٹ کل آن کر کے باہر نکل گیا تھا۔ بی دادی اس کے باہر نکلنے تک نہ جانے کون کون سی دعائیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک مار رہی تھیں۔ یار، تمہارا منگیتر تو بڑا مغرور سا لگتا ہے، دانیہ نے بڑے جلے ہوئے دل سے تبصرہ کیا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ دانیہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی تب عامر کا چہرہ چھن سے اس کے خیالوں میں آ جاتا، اور پھر پری کا فون اور گاڑی، اسے تو کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ ایسے تو ہرگز نہیں ہے، پری نے بڑی ناگواری سے دانیہ کو جواب دیا تھا۔ ایک دم سے دانیہ رونے لگی تھی اور اونچی آواز میں۔ اتنے غیر متوقع رد عمل پر پری حیران سی رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے دانیہ؟ پری اسے اس طرح روتے دیکھ کر خود روحان سی ہو گئی تھی۔ ساری صورتحال پری کی سوچ سے باہر تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دانیہ کو چپ کرواتے جب پری بھی رونے لگی تو گراؤنڈ میں بیٹھی چند لڑکیاں بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی تھیں۔ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ ان کی ایک سینئر ان کے سر پر کھڑی ان سے بڑے تشویش زدہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تب دونوں کو تھوڑا ہوش آیا کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ کچھ نہیں، آپ جا سکتی ہیں، دانیہ نے بدلے ہنسی سے کہا تھا۔ پری کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین چلی گئی تھی۔ کیا بات تھی بھلا دانیہ؟ اتنا نان سیریس بیہیو کیوں کیا تم نے وہاں؟ پری غصے سے گھور رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں پری، دانیہ نے بہت دھیمی آواز میں کہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا راز اسے بتانے جا رہی ہو۔ ہاں بولو، کیا بات ہے دانیہ؟ پری نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں کسی سے پیار کرتی ہوں پری، اور اس کے بغیر جی نہیں سکتی میں، دانیہ نے راز سے پردہ فاش کیا تھا۔ کون ہے وہ لڑکا، اور کیا تمہارے گھر والوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ پری نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، اب ہر کوئی تمہاری طرح خوش نصیب تو نہیں ہوتا نا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی جسے پری محسوس نہیں کر پائی تھی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ اسے کہو نا تمہارے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجے۔ پری نے اپنی سادہ طبیعت کی وجہ سے سادہ سا جواب دیا تھا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور میں اسے نہیں مل سکتی، جانتی ہو نا، ماما کسی دوست کے گھر بھی نہیں جانے دیتی۔ اسی بات پر خفا ہو کر اس نے کل سے فون بند کر رکھا ہے، اور مجھے کہیں چین نہیں آ رہا، دانیہ نے عجیب سی بے بسی خود پر طاری کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو، مگر دانیہ وہ گھر والوں کو کیوں نہیں بھیجتا تمہارے گھر؟ پری نے دکھی ہوتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ابھی وہ پڑھ رہا ہے، اور میں بھی جب کچھ بن جائے گا تو بھیج دے گا، دانیہ نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ پری حیرت زدہ سی دانیہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم میرا ایک کام کرو گی پری؟ دانیہ نے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے دانیہ؟ تم طاہر سے مل کر اسے پلیز سمجھاؤ، میری مجبوری بتاؤ اسے کہ میں نہیں مل سکتی اسے۔ کیا؟ مگر میں کیسے دانی؟ یہ تم پری عجیب سی کشمکش میں مبتلا اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ پلیز میری خاطر ایک بار اس سے مل دو، مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات کو سمجھ جائے گا، دانیہ نے منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ پری ششوپنج میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی یہی تو ایک دوست تھی جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر میں اسے ملوں گی کہاں؟
پری نے رضامندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب میں تمہیں آج گھر جا کر فون پر بتاؤں گی۔ دانیہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا تھا کیونکہ وہ اپنے بہت گھناؤنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ عامر روز ہی چھٹی کے وقت گیٹ سے باہر موجود ہوتا اور پری کو گھر ڈراپ کرتا تھا۔ چھٹی کے وقت گاڑی میں بیٹھتی پری کو عامر نے مخاطب کیا تھا۔ کیا بات ہے، آج کچھ پریشان سی نظر آ رہی ہو؟ عامر نے فکریہ لہجے میں کہا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، بس ایک ٹیسٹ کو لے کر پریشان ہوں، پری نے بہانہ بنایا تھا۔ میری طرف دیکھو پری، تمہاری یہ آنکھیں مجھ سے مخاطب ہیں، تم ان کو جتنا بھی چپ کروانا چاہو یہ مجھے سب حقیقت بیان کرتی ہیں۔ عامر نے بڑے دھیمے لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ پری نے اپنی آنکھیں فوراً جھکا لی تھی۔ چلے مجھے دیر ہو رہی ہے، پری نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی، عامر نے کندھے جھکاتے ہوئے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ گاڑی کی رفتار آج پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہوئی تو پری کو ڈر لگنے لگا۔ اس نے نگاہ چرا کر جب عامر کی طرف دیکھا تو وہ اسپاٹ چہرہ لیے ونڈ اسکرین کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پری اور اس کے درمیان فاصلے ختم ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کے نزدیک آنے لگیں۔ کبھی تو پری اس سے کوئی ایسی بات کرے جسے سن کر اس کے دل میں لڈو پھوٹ پڑے۔ اس دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ کتنا خوش ہوا تھا جب اسے پری کو لے جانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ بی دادی نے ایسا منہ کیوں بنا کر بیٹھے ہیں؟ پری سے رہا نہ گیا تو آخرکار پوچھ لیا۔ منہ ہی ایسا ہے میرا، ناراضگی سے جواب دیا گیا۔ ارے نہیں تو کس نے کہا؟ ذرا سا مسکرا دے تو اس منہ سے کافی حد تک بہتر منہ بن سکتا ہے، پری نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموش رہا تھا۔ ادھر دیکھیں نا، پری نے ضد سے بازو پکڑتے ہوئے اپنی طرف منہ کروانا چاہا تھا، مگر ان دونوں کے لمس آپس میں ٹکراتے ہی سب فاصلے ختم ہو گئے تھے۔ عامر کی رگوں میں محبت کا جوش ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ پری نے بھی کچھ محسوس کر کے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ چیخ تو تب نکلی جب اس نے گاڑی کو اپنے گھر کے پاس ہی رکنے کی بجائے چلتے دیکھا تھا۔ وہ میرا گھر تو پیچھے رہ گیا، اس نے حواس باختہ ہو کر کہا۔ مگر تمہارا گھر تو ادھر ہے، عامر نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مگر بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے، میرا دل تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے جس کا ہر چیپٹر تمہاری محبت سے شروع ہو کر تمہاری محبت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ وہ گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پری کب دوبارہ گھر کے دروازے کے سامنے آئی اسے خبر نہیں ہوئی۔ وہ تو کسی شہر میں تھی جو اسے تسخیر کر رہا تھا، قطرہ قطرہ اس کی ذات کو پگھلا رہا تھا۔ وہ اپنی ہی خیالوں میں گھری ہوئی تھی جب عامر نے زور سے گاڑی کو بریک لگائی۔ پری خیالوں سے چونک کر باہر نکلی تھی اور خاموشی سے اتر گئی تھی۔ دیکھو میں تمہیں اس کام کے لیے 5000 روپے دوں گی، میں جب اشارہ کروں تو تمہیں بس وہی کرنا ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ دانیہ نے فون پر حاشر کو پیسوں کا لالچ دے کر آخری بار اسے منانا چاہا تھا۔ مگر تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ وہ تو تمہاری اتنی اچھی دوست ہے، حاشر نے تعصب سے کہا تھا۔ تمہیں 10,000 دوں گی مگر تم مجھ سے اب کوئی سوال نہیں کرو گے، دانیہ نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، حاشر نے کسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد کہا۔ فون بند کرنے کے بعد حاشر اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بائک چلاتے ہوئے وہ دانیہ کے بارے میں ہی سوچتا آیا تھا۔ گیٹ پر بائک کھڑی کر کے اس نے جیسے ہی بیل دی، گیٹ کیپر نے دروازہ کھول دیا تھا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گیٹ کیپر نے مؤدب ہو کر پوچھا تھا۔ اپنے صاحب سے جا کر بولیں، حاشر آیا، اس نے جواب دینے کی بجائے گیٹ کیپر کو اپنا میسج دیا تھا۔ جی صاحب، وہ اندر چلا گیا اور حاشر باہر انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ باہر حاشر آیا، وہ بھاگتے ہوئے چوکیدار کو کوستے ہوئے گیٹ تک آیا تھا۔ ارے حاشر میرے جگر تم، وہ گلے لگتے ہوئے جذباتی انداز میں بولا تھا۔ جی جناب میں بکلم خود، تمہیں تو شرم نہیں آئی تو سوچا آج تم سے خود ہی مل آؤں۔ کیوں نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے یار۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے تھے۔ تمہیں 3 ماہ ہونے کو آئے ہیں مگر تم نے ایک بار بھی مجھے فون کر کے اطلاع نہیں دی، حاشر نے ناراضگی سے کہا تھا۔ بس جب سے پاکستان آئے ہیں اس نے تو مجھے اپنا اسیر ہی کر لیا ہے، اس نے بے ساختگی سے کہا۔ عامر کیا سچ میں؟ کب ہوا یہ؟ حاشر حیرانگی سے گویا ہوا تھا۔ 1 ماہ ہونے والا ہے منگنی کو، عامر نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ بڑے بے مروت ہو، بلانا تو دور بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، حاشر نے صدمے سے منہ کھول کر ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کریم چاچا ذرا میرے کمرے سے منگنی والا البم اٹھا لائیں، عامر نے چائے سرو کرتے ہوئے کریم چاچا کو ہدایت دی۔ یار بس یار، اب شادی کے سارے انتظام تم ہی کرنا، عامر نے حاشر کو مزید صدمہ دیا۔ کب ہے شادی؟ حاشر حیرانگی سے تصویر بنا بیٹھا تھا۔
کریم چاچا نے عامر کو البم لا کر دیا تو عامر نے البم حاشر کی گود میں رکھا تھا۔ حاشر نے پہلا صفحہ جیسے ہی کھولا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ بھابھی ہیں عامر؟ حاشر نے بے یقینی سے پری کی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، مگر تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ عامر نے اس کی حالت کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ عامر، خدا نے مجھے ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ میں ایک معصوم کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی برباد کر دیتا، صرف پیسوں کے لیے نہیں، اپنے پیار کو بچانے کے لیے۔ حاشر نے ساری حقیقت اس کے سامنے رکھ دی تھی اور کل کے پلان کے بارے میں اسے اطلاع دے دی تھی۔ سب کچھ سن کر عامر تو کسی سناٹے میں آ گیا تھا۔ دانیہ پہلی نظر میں ہی اسے اچھی نہیں لگی تھی، مگر پری کی دوست ہونے کی وجہ سے اس نے اسے اپنی غلط فہمی سمجھی تھی۔ مگر ساری حقیقت جان لینے کے بعد اسے پری پر بے پناہ غصہ آیا تھا، جس نے بنا اسے بتائے کسی سے ملنے کی حامی بھر لی تھی۔ ان دونوں نے بیٹھ کر اپنے دماغ کے مطابق اس پلان میں کچھ تبدیلیاں کی تھی، کیونکہ عامر اور حاشر دونوں ہی دانیہ کے مکمل پلان کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ کال کر کے دانیہ نے جگہ اور ساری بات پری کو بتا دی تھی۔ پری بار بار یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ طاہر سے کیسے ملے گی، کیونکہ چھٹی ہونے سے پہلے ہی عامر گیٹ پر اس کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہی تھی کہ پری کا فون بجنے لگا۔ نام دیکھ کر پیاری سی مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ فون اٹھا کر کان سے لگایا ہی تھا کہ ساجدہ بیگم آواز دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پری نے فون بند کر کے بیڈ پر اچھال دیا۔ پری، یہ آج کل کیا کرتی ہو پھر رہی ہو تم؟ کچن کے کام تو کہ تم بالکل بھی نزدیک نہیں آتے۔ جب پرائے گھر میں جاؤ گی تو کیا کہیں گے وہ لوگ؟ امی نے آتے ہی پری کی کلاس لیتے ہوئے کہا۔ امی، مجھے کہیں بھی نہیں جانا ابھی، پری نے ماں سے لاڈ کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ امی نے پری کی بات سن کر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بات ہے امی؟ تمہاری بی دادی آئی تھی آج صبح، وہ چاہتی ہیں کہ تمہاری اور عامر کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ مگر امی، میں تو ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ تمہیں شادی کے بعد بھی پڑھانے کو تیار ہیں، تم اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ بھی جا سکتی ہو۔ امی نے تحمل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ پری کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور عامر پر غصہ بھی۔ ساجدہ نے جب بیٹی کو کشمکش میں مبتلا دیکھا تو سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مزید گویا ہوئی۔ پری، ہر بیٹی کو ایک نہ ایک دن اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، یہ ریت تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نبھائی تھی۔ تم حوصلے اور ٹھنڈے دماغ سے جو فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہوگا۔ امی کمرے سے جا چکی تھی۔ پری کا دماغ تو صبح سے صرف اور صرف دانیہ کی طرف ہی الجھا ہوا تھا۔ اب اپنی پریشانی میں اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو چکا تھا۔ فون کی بیل دوبارہ ہوئی تو پری اپنی سوچوں سے باہر آئی اور غصے سے فون کی طرف لپکی۔ تم انتہائی دوگلے انسان ہو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اتنی جلدی مجھے شادی کے لیے نہیں کہو گی، اور اب تم بی دادی کو… میں ہوں پری۔ دانیہ نے پری کی نان اسٹاپ زبان کو بریک لگائی تھی۔ اور سوری دانیہ، میں بس پریشانی میں نمبر نہیں دے سکی، پری نے خفت مٹھاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں ہے، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں صبح کالج نہیں آ رہی، مگر تم پلیز ہاف چھٹی لے کر طاہر سے کالج کی بیک سائڈ پر جو کینٹین ہے وہاں مل لینا اور اسے سب کچھ سمجھا دینا۔ دانیہ نے اپنی آخری چال چلی تھی۔ تم کیوں نہیں آ رہی؟ پری نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس طبیعت خراب ہے میری۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ پری نے بات مکمل کر کے فون بند کیا تھا۔ پری کے دماغ کی چھٹی حص بار بار اسے عامر کو سب بتانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے فون پر نمبر ملایا ہی تھا کہ اسے پھر امی کی بات یاد آ گئی اور اس نے عامر سے بات کرنے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ حاشر اور عامر دونوں ہی بہت پریشان تھے۔ ساری صورتحال کی بس میں تھی، مگر دانیہ کے اگلے قدم سے دونوں انجان تھے۔ ٹھیک وقت پر دونوں الگ الگ جگہ کالج سے ہٹ کر کھڑے تھے۔ اچانک گیٹ کھلا اور پری نقاب کیے ہوئے باہر آئی اور سڑک پر دانیہ کی بتائی ہوئی جگہ پر طاہر کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک بائک آئی اور پری کے پاس آ کر رک گئی۔ پری نے دھڑکتے دل سے اس کی گرے شرٹ دیکھی جو دانیہ نے اسے بتائی تھی اور اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ دونوں نے خاموشی سے تھوڑا فاصلہ طے کیا اور قریب ہی کسی ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ پری نقاب بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئی تھی۔ آپ نقاب اتار سکتی ہیں اور جلدی سے بلا تکلف بتائیں کیا کھائیں گی، مجھے اپنے بھائی جیسا ہی سمجھے۔ طاہر نے پری کی شکل دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ دانیہ نے ریسٹورنٹ پر نظر رکھتے ہوئے قریبی پی سی او سے فون ملایا تھا۔ منہ پر کپڑا رکھ کر اس نے آواز بدلنے کی کوشش کی تھی۔ ہیلو، کون؟ عامر نے اجنبی فون نمبر سے فون آتے دیکھ کر چوکنا انداز میں کہا تھا۔ میں کون ہوں اس سے مطلب مت رکھیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ آپ کی منگیتر اس وقت ایک ہوٹل میں کسی کے ساتھ ڈیٹ مار رہی ہے۔ دیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً اس جگہ آ جائیں جہاں میں کھڑی ہوں، جہاں میں کہہ رہی ہوں۔ دانیہ نے ایڈریس بتانے کے بعد فون بند کر دیا اور اپنے فون سے حاشر کے لیے میسیج سینڈ کیا تھا۔
پری اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی کہ حاشر کے فون پر میسج آیا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو گیا۔ طاہر بھائی جی، میں آپ سے دانیہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، پری نے آخرکار بات شروع کی تھی۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں۔ دانیہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ آپ اسے ملنے کے لیے فورس مت کریں، اور آپ سے ابھی مل نہیں سکتی۔ اس کے گھر والے بہت سخت ہیں، وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اور تم کیا کھو رہی ہو، تمہیں اندازہ ہے مس پریشے؟ پری کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں عامر کی آواز پڑی تھی۔ عامر آپ، وہ میں دانیہ، میں آپ کو بتانے، پری اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ عامر کو دیکھ کر سامنے اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ دوسری طرف دانیہ اپنی کامیابی پر مسکرا رہی تھی۔ عامر نے مزید وہاں رکے بنا پری کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے کھینچتا ہوا گاڑی تک لا کر اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیو کرنے لگا۔ ایک منٹ کے لیے بھی تم نے انکل آنٹی کی عزت کا خیال نہیں کیا، وہاں دوسروں کے کردار کی سچائیاں دیتے تم اپنا کردار کیسے بھول گئی پری؟ عامر زور سے چلایا تھا۔ پری میں تم سے بات کر رہا ہوں، کیا تم سن رہی ہو مجھے؟ عامر نے پری کا منہ پکڑ کر اپنی طرف موڑا، مگر پری کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا اور خاموشی سے ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے ڈرائیو کرتا رہا۔ عامر نے حاشر کو فون کر کے بلایا تھا۔ دانیہ نے جس طرح اسے بدگمان کرنے کی کوشش کی تھی، اسے صاف ظاہر تھا کہ وہ پری کا رشتہ ختم کروانا چاہتی ہے۔ حاشر گھر آیا تو عامر لان میں ٹہل رہا تھا۔ او حاشر بیٹھو، میں بہت شرمندہ ہوں عامر، دانیہ نے جو حرکت کی مجھے اس کا بہت افسوس ہے، حاشر نے شرمندگی سے کہا۔ تم کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ عامر کو حاشر کا اس طرح شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ دانیہ کیا جانتی ہے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو؟ عامر مزید گویا ہوا تھا، جانتی ہے، مگر اسے پیار نہیں، پیسہ چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے تو آج تک ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی۔ حاشر نے اپنی بے بسی بیان کی تھی۔ اگر تم برا نہ مناؤ تو میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی جاب ہے۔ مجھے ایک بھروسے مند آدمی کی ضرورت ہے اور وہ تم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ عامر نے حاشر کو آفر دی تھی جو اس نے فوراً قبول کر لی تھی۔ مگر میں اب دانیہ سے شادی نہیں کر سکتا، میں نے اس کے والدہ کو سب بتا دیا، اب وہ اسے کالج نہیں جانے دے گی، وہ جلد از جلد اس کو رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ حاشر نے افسردگی سے عامر کو سب بتایا تھا۔ میرے بھائی کے قابل بھی نہیں ہے وہ، ہم ڈھونڈ لیں گے اپنے لیے بھابھی، تم بس میری شادی کی تیاریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عامر نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ یاہو! حاشر نے خوشی سے نعرہ لگایا تھا۔ دونوں دوست کھل کر مسکرا رہے تھے۔ بھی دادی اور امی نے کب اور کیسے سب طے کیا، پری کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کا کالج آنا بھی بند تھا، اس لیے اس کی ملاقات دوبارہ دانیہ سے نہیں ہوئی تھی، اور اس کا فون بھی بند تھا۔ امی اور بابا دونوں اس کے چلے جانے سے کافی اداس پھر رہے تھے۔ پری سب کچھ اتنا اچانک ہونے پر عجیب سے خدشات میں گھری ہوئی تھی۔ اس دن سے نہ تو عامر نے فون کیا اور نہ ہی پری کا فون اٹھایا۔ پری نے اسے اپنا حال دل ایک میسج میں لکھا اور سینڈ کر دیا۔ عامر یہ میسج پڑھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ کب چاہتا تھا کہ وہ تڑپے؟ وہ تو اس کے پیار میں دیوانہ تھا، اسے اپنے پاس اپنی مکمل پناہ میں لانے کے لیے بے چین تھا۔ اس لیے تو اس نے پری کے والدین کو دانیہ والی ساری بات بتا دی تھی اور ان دونوں سے درخواست کی تھی کہ وہ پری سے اس بارے میں بات نہ کرے، بلکہ اس کی امانت اس کے سپرد کر دے۔ مرتضیٰ اور ساجدہ خدا کے آگے سجدے میں جھک جھک کر خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے، جس نے ان کی بیٹی کا نصیب اتنی فرصت سے لکھا تھا۔ شادی خیر وافیت سے ہو گئی تھی اور پری اس وقت دلہن کے روپ میں عامر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سارا دن سیدھے بیٹھ کر اس قدر تھکاوٹ ہو گئی تھی کہ اب مزید بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کمر سیدھی کرنے کا سوچ رہی تھی کہ دروازے کی چہچہاہٹ اس کے کانوں میں گونجی تو وہ ایک دم پھر سے سیدھی ہو گئی۔ عامر اندر داخل ہو رہا تھا بی دادی کے ساتھ۔ چشمے بد دور، میری بہو پر تو ٹوٹ کر حسن آیا ہے۔ بی دادی نے نظر اتارتے ہوئے چند ہزار کے نوٹ پری کے سر پر سے وار کر پری کو دیے تھے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے آنے والی نوکرانی کو دے دیں۔ پری خاموشی سے سر جھکائے مسکرائی تھی۔ اسے بی دادی کا پیار کا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ چلو بھائی، مجھے دو اجازت، مجھے تو آ رہی ہے نیند، باقی باتیں میں اپنی بہو سے کل کر لوں گی، دادی نے مسکراتے ہوئے پوتے کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جس کی آنکھوں کی التجا وہ خوب سمجھ رہی تھی۔ عامر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بی دادی کو کمرے سے باہر تک چھوڑا تھا۔ بی دادی مسکراتے ہوئے دعائیں دیتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عامر واپس کمرے میں لوٹا تو پری بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ بدحواس ہو کر باتھ روم کی طرف گیا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر کسی خیال کے تحت وہ ٹیرس کی طرف گیا تو وہ چاند کی طرف دیکھنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے عامر کی آمد کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔
عامر نے گلا کھنکارتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کروانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ عامر سے رہا نہ گیا تو اس کا بازو پکڑ کر جب گھما کر اپنے سامنے کیا تو پری کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ سا گیا۔ عامر، میں بہت بری ہوں نا، میں طاہر بھائی سے ملنے چلی گئی، مگر میں آپ کو کال کرنے ہی لگی تھی۔ پری ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ عامر نے اس کے ہونٹوں کے قریب انگلی لے جا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ پری، دوستی تو اعتماد سے شروع ہوتی ہے نا، مگر دانے نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا میں تمہیں بتا کر تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اتنے دن میں تم سے دور ہی رہا کہ تمہیں پتہ نہ چل جائے، مگر آج مجھے لگ رہا ہے میں نے غلط کیا۔ میں ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر ان آنسوؤں کی وجہ میں خود ہی بنا رہا۔ تمہاری دوست نے جان بوجھ کر عاشر کو طاہر بنا کر تمہیں اس سے ملنے بھیجا، پھر مجھے کال کر کے اس جگہ بلایا یہ کہہ کر کہ تم کسی سے ڈیٹ مار رہی ہو۔ عامر نے غصے میں اپنی اونچی آواز کو دبایا تھا۔ پری حیرت و بے یقینی سے پھٹی آنکھوں سے عامر کو دیکھے جا رہی تھی اور پھر اچانک وہ لہرا کر نیچے گرنے لگی تھی۔ عامر نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ عامر پاگلوں کی طرح اس کی گالوں کو تھپتھپا رہا تھا۔ اچانک اس نے پری کو بازوں میں بھر کر اٹھا لیا اور آ کر بیڈ پر لٹا دیا۔ ایک دو بار پری کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی پری پھر سے رونے لگ گئی۔ اسے دانیہ سے یہ امید نہیں تھی، اور اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ اس کے آگے تو کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا اس سے۔ پری ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، کیا تمہیں ان میں بے اعتباری کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے؟ تم تو میرا اپنا آپ ہو پری، بھلا کسی کو خود پر اعتبار کیوں نہیں ہوگا؟ میں مر کیوں نہ جاؤں تم پر بے اعتباری کرنے سے پہلے۔ وہ مدھم لہجے میں اسے اپنا اقرار سونپ کر اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ پری، جو اس کی باتوں میں کھوئی ہوئی، اچانک اس کے قریب آنے پر حیا سے دوہری ہوئی تھی اور اسے اپنا آپ مکمل طور پر سونپ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ آنے والا دن ان کے لیے ایک اجلی صبح لانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کی چھوٹی سی شارٹ سٹوری لو سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور کائنڈلی روٹین سے ناول اپلوڈ ہوں گے تو آپ روز چینل پہ آیا کریں اور اپنی موجودگی جو ہے اس کا اظہار کیا کریں کمنٹ سیکشن میں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔